अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, अल्लामा अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब। इनकी बड़ी ग्रिप है दीनी मामलात पे, दीनी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से इनको आइडिया है और बड़ी तफसीर और कुरान से ये हवाले देकर बात करते हैं और इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू होती है। आज हम इनसे जानेंगे ईद के हवाले से, जो ईद उल अदा है, इस पर कुर्बानी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। जानवर किस तरह का होना चाहिए, किसको जो उसको ज़िबा करे, उसकी कुर्बानी दे, उसके लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, इन तमाम पर हम इनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कज़ाफ़ी साहब, मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सर, मैं भी खैरियत से हूँ। ये एक ट्रांसप्लांट करवाया है जो हमारे नाज़रीन को नज़र भी आ रहा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा आज के दिन। अच्छा इलामा साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुर्बानी किसको देनी चाहिए और इसके क्या-क्या चीज़ें हैं, और मतलब कि ये किस पर फ़र्ज़ है और किस पर फ़र्ज़ नहीं है, ये थोड़ा-सा डिटेल में इसमें बता दीजिए ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह तबारक व तआला ने सरवरे कायनात, नासिखुल इंजील व तौरात, खातिमतुल मासूमीन, शफीउल मुज़निबीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है सूरत कौसर, तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने इस चीज़ का जिक्र किया। और फिर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का तरीका भी सिखलाया। उसके मुतालिक फरमाया गया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु, और मुझे इसी चीज़ का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहले इस पर फर्माबरदारी करने वाला हूँ। इसी तरह कुर्बानी की अगर तारीख पर जाया जाए तो ये बहुत ही पुरानी है, और इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी है। जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटों ने कुर्बानी की, उनमें से एक की कबूल की गई और एक की रिजेक्ट कर दी गई, रिफ्यूज कर दी गई। तो यहाँ पर यह बात याद रखिए कि कुर्बानी हर शख्स की ही कबूल नहीं होती, बल्कि कुर्बानी सिर्फ उसी की कबूल होगी, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा कि कुर्बानी तो सिर्फ अल्लाह मुत्तक़ी लोगों से, परहेज़गार लोगों से कबूल करता है। तो हर शख्स को मुत्तक़ी बनना है, हर शख्स को परहेज़गार बनना है, हर शख्स को तकवा अख्तियार करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि हर शख्स जो है वो कुर्बानी कर लेगा और शर्फ़ कबूलियत से हमकार होगा, तो फिर ऐसा बंदा जो है वो कुरान मजीद की तालीमात से नाकिफ़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक कबूल की गई और एक ही कुर्बानी को रद्द कर दिया गया। इस बात को बहुत जरूरी आपके नाज़रीन किराम को और मेरे नाज़रीन किराम को इस बात को नजर रखना है कि कुर्बानी करते हुए कुछ अहकाम व आदाब जानवर के लिए हैं जो बहुत जरूरी हैं, और कुछ आदाब व अहकाम आपके लिए हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को अगर मद्देनजर रखेंगे तो फिर कुर्बानी होगी, वगरना आप सिर्फ गोश्त है जो इकट्ठा कर रहे हैं, या गोश्त है जो आप कमा रहे हैं, या गोश्त है जो आप खा रहे हैं, कुर्बानी के अजर व सवाब से फिर आप महरूम रह जाएंगे। तो कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर कुरान मजीद में जिक्र की, और उसके बाद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आती है। अल्लाह के एक अजीम शान पैगंबर हैं। इन्होंने बैतुल्लाह को जब तामीर कर लिया, और बैतुल्लाह आपको पता है कि जहां तामीर हुआ था वो था, उसके इर्द में कोई इंसान जिंद पर नहीं था, और सूरत इब्राहीम इस चीज की गवाही देती है कि बिल्कुल बियाबान उसके अंदर बैतुल्लाह तामीर किया गया, और अल्लाह का पहला घर जमीन बनाया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वअज़्ज़िन फिन नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप लोगों में ऐलान कर दीजिए अल्लाह के घर के हज करने का। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बात करके, कुरान मजीद की आयत पढ़ के, कि अल्लाह ताला ने सदियों पहले कहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप आवाज बुलंद कीजिए, लोगों में लगा के आवाज बुलंद कर दीजिए। उस दौर में आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज अल्लाह ने पूरी दुनिया के इंसान तक सुनाई। तो अभी पैदा होने हैं उनको भी वो आवाज पहुंचा दी अल्लाह ने।
آپ دیکھیے اسلام توحید پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں اس وقت جو ہے مکہ المکرمہ میں جمع ہیں، اور پھر وہ یہاں سے مکہ سے مزدلفہ کی طرف جائیں گے، منا میں جائیں گے، عرفات میں جائیں گے، اور پھر منا میں جا کے قربانی کریں گے۔ تو سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا ذکر بھی کیا، جہاں حج کے مسائل بیان کیے وہاں پر قربانی کا مسائل بھی بیان کیا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کی جانور ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ ہے۔ اور شعائر اللہ کے متعلق فرمایا گیا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو قربانیوں کا احترام کرتا ہے، ان کی مقصد اور عظمت کو بجا لاتا ہے، اس کے دل میں یقیناً تقویٰ ہے۔ آج قذافی صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہماری مسلمان قوم کو کیا ہو گیا ہے، جانور خریدتے ہیں، قربانی کا جانور خرید کے لا رہے ہیں اور اس کو ڈھول گاجے باجے اور پورے بینڈ باجے کے ساتھ لا رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ قربانی ہے؟ کیا یہ آپ تقویٰ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں، ٹک ٹاک کو اٹھا کے دیکھیے، دیگر ایپس کو اٹھا کے دیکھیے، اس پر نوجوان لڑکیاں بغیر دوپٹے کے صرف قمیض پہنی ہوئی ہے اور جانور کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ عورتیں، لڑکیاں نہیں کہی جا سکتی، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ کیا یہ قربانی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے معاف کیجئے گا، یہ قربانی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ اسلام کا مذاق ہے، یہ قربانی کا مذاق ہے۔ لوگ قربانی کے اوپر پتہ نہیں کس قسم کی میمز بنا رہے ہیں۔ تو یہ قربانی کا احترام کرنا بھی فرض ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، جو قربانی کا احترام کرے گا یہ اللہ کے شعار میں سے ہے، نشانی میں سے ہے، آپ تو نے اس جیسے کے پیچھے دل کے اندر ذکر تقویٰ کیا ہے۔ کہ ایک کی قربانی، دو قربانیاں کی، ایک کی مان لی گئی، ایک کی نہیں مانی گئی۔ جو مان لی گئی اس نے کیا چیزیں کی، جن کی نہیں مانی گئی اس نے کیا کیا تھا اس ٹائم؟ جس کی قربانی قبول کی گئی اس کا نام حابیل ہے، اور جس کی قربانی رد کر دی گئی اس کا نام قابیل ہے۔ قابیل اللہ کا فرمانبردار نہیں تھا، قابیل کے اندر بہت زیادہ اگریشن تھا، بہت زیادہ غصہ تھا، اور حابیل جو تھا وہ بہت متواضع تھا، اللہ عز و جل کے احکام و فرامین کا بہت ہی زیادہ خیال کرنے والا تھا۔ اور بالخصوص اس آیت میں ہمیں یہ سبق پتہ چلتا ہے کہ وہ رشتہ داری کا احترام کرنے والا تھا۔ آج رشتہ داریوں کو پامال کر کے ہم قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم جناب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے حابیل جو ہے وہ رشتہ داری کا پاس رکھنے والا، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے والا سلوجو تھا، اور جو قابیل تھا جس کی قربانی کو رد کر دیا گیا تھا وہ بڑا ہی رشتہ داری کو توڑنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے والا اور فتنہ فساد بپا کرنے والا، یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور اعلانیہ قتل کیا، کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا بھائی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قربانی کو پرہیزگار لوگوں سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط لتقتل الیک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا تو میں تجھے برابر میں قتل نہیں کروں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو پوری دنیا کا رب ہے۔ تو قربانی میں سب سے اہم چیز اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قربانی کا اصول بدل دیا۔ بالکل۔ جناب اس میں ابراہیم ایک چیز حابیل اور قابیل کا، اگر ہماری رشتے داری میں آپس میں لڑائی ہوئی ہو اور ہم ایک دوسرے کو بلا نہ رہے ہوں اور قربانی کیے جائیں تو یہ بھی پھر قبول نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے ہمیں منانا چاہیے، یہ بات یہاں سمجھائی جا رہی ہے۔ جی محمد قذافی صاحب بالکل آپ نے صحیح سمجھا کہ جن کی رشتہ داریاں آپس میں ٹوٹی ہوئی ہیں، رشتہ دار آپس میں بول نہیں رہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشتہ داری کو توڑنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ تو رشتہ داریوں کو جوڑنا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، سلو جو ہونا چاہیے۔ اگر آپ قربانی سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جن سے ناراض ہیں معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں تو آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند مقام دے دے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے، اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو لہذا قربانی سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ یہ قرآن مجید سے پہلی بات ہے جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ دوسری بات کہ قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا، اور بیٹا بھی بڑھاپے میں دیا، 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اکلوتا بیٹا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دے دیا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے
ایک منٹ بھی نہیں لگایا، اپنی بیوی سے بات کی اور کہا مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دے رہا ہے، اور قربانی بھی کسی جانور کی نہیں، اپنے بیٹے کی۔ تو بیوی بھی کتنی فرما بردار تھی کہ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کو چوں چرا نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ شیطانی خیال ہے، وہ کہہ سکتی تھی کہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کو بڑھاپے میں ملا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کو آپ کے بیٹے سے پیار نہیں ہے؟ لیکن قربان جاؤں جناب ہاجر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی اما جان کا نام ہاجر بتایا ہے۔ عام طور پر قذافی صاحب لوگ ہاجرہ سمجھتے ہیں، ہاجرہ نام ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں ہے، ہاجر نام ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ یہ آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں دنیا تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اما جان کا نام ہاجر تھا۔ وہ اتنی فرمانبردار تھی کہ اپنے شوہر کے گھر کو انہوں نے اللہ کے حکم سمجھ کر چھوڑ دیا، ویرانے میں آ گئیں، بچہ شیر خار بچہ ساتھ لے کے آ گئیں، اور جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، اللہ نے کہا کہ اس کو ذبح کر دو، تو ایک لمحے کے لیے بھی شوہر کے آگے آرگومنٹ نہیں کیا، بیٹے کو تیار کیا اور تیار کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اور بیٹا بھی کتنا فرمانبردار تھا، ماں نے تربیت کی ہوئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ بین، سورۃ صافات ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل بھی فرمانبرداری کی انتہا کو پہنچ گیا، اس نے کہا ابا جی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے ذبح کرنا ہے، افعل ما تؤمر، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے گئے منا میں، منا کے اندر جا کر انہیں ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، باپ نے بھی بیٹے نے بھی، کہ کہیں چھری چلاتے ہوئے بیٹے کی شفقت اور پدری محبت راستے میں آڑے نہ آ جائے۔ چھری تیز ہے، بیٹا لیٹا ہوا فرمانبردار ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام پورے زور سے چھری چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کو کاٹنے سے روک دیا۔ جبرائیل کو حکم دیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جلدی کیجئے، جنت سے ایک مینڈا لیجئے، دمبا لیجئے، اور جا کے اسے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کروا دیجئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، جبرائیل نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو نیچے سے نکال کر مینڈا دے دیا، وہ چھترا کٹ گیا، ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا، آنکھوں سے پٹی اتاری، تو جناب اسماعیل علیہ السلام بیٹھے کھیر رہے ہیں یا پاس بیٹھے ہیں، اور دمبا جو ہے وہ ذبح ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے پر سلامتی ہو، اے ابراہیم سلوٹ یو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ریکگنائز کیا ہے، سلام کیا ہے، اور ساتھ میں فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے دیا ایک بڑی قربانی کے ساتھ، اور وہ قربانی جنت سے آئے ہوئے مینڈا تھا۔ تو یہ جو آج مسلمان اب اس مہینے میں 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی ادا کریں گے، یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری ہے، جس کو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، تمام چیزیں ہوئی، لیکن ہم نے تو اس قربانی کو مذاق بنا لیا ہے سر۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہ اتنے بڑے نبی کی سنت ہے اور اس کی یادگار ہے۔ ذرا تصور کیجئے، میں بھی بیٹوں والا ہوں، آپ بھی بیٹوں والے ہوں گے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی چھری اسماعیل پر چل جاتی علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٹا ذبح ہو جاتا اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ آپ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کون تھا جو یہ جگرا رکھتا؟ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر آپ کو بکرے، چھترے، گائے، بیل، اونٹ، ان کی قربانی کا حکم دے دیا ہے۔ تو ان کا احترام کرنا اللہ نے کہا شعائر اللہ ہے، اللہ کی شعار میں سے، پہچان علامت میں سے ہے، لہذا ان کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ قربانی پر اترانا، قربانی پر فخر کرنا، میں نے اتنے لاکھ کا لے لیا، میں نے اتنے جناب یہ کر دیا، اس کے اوپر میمز بنانا، اس کے اوپر ریلز بنانا، اس کے اوپر ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کون کون سی ایپس کے اوپر جا کر پیچھے میوزک اور گانے اور پاپ میوزک اور کنجر خانہ لگانا، یہ قربانی نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ دکھلاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، اپنی قربانی کے اجر و ثواب کو ضائع کر کے الٹا گناہگار بننا ہے۔ تو لہذا قربانی کی عظمت کو پہچانیے،
اور یہاں پر میں کچھ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا جنہیں قربانی کے موقع پر غریب، غربا اور فقراء یاد آ جاتے ہیں. اچھا جی، آپ لاکھوں جانور ذبح کرتے ہیں ہر سال، آپ ایسے کریں نا کہ جی وہ کسی یتیم کی بیٹی کے جہیز دے دیں، کسی کی شادی کروا دیں، کسی کے گھر میں جناب راشن دے دیں. اپنے پاس جو ہے وہ آئی فون ہوگا، لیٹسٹ ماڈل ہوگا، کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا، کبھی کسی غریب کو آئی فون نہیں لے کے دیں گے، کبھی کسی کے گھر میں راشن نہیں دیں گے، کبھی کسی کی بیٹی کے لیے جو ہے وہ جہیز کا ایک کپڑا بھی نہیں خرید کے دیں گے. لیکن قربانی کے موقع پر اعتراض کرنے کے لیے، اشکالات پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں لبرل مافیا، موم بتی مافیا. تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تصور کیجئے کہ اگر بالکل. اچھا سر، اسماعیل پر دوسرا چھری چل جاتی علیہ الصلوۃ والسلام. بالکل بالکل. اچھا سر، دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے کہتے ہیں کہ یہ جانور جائز ہے، یہ ناجائز ہے، کٹے کا بڑے معاملہ چلتے ہیں پتہ نہیں، اور گھوڑے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. کون کون سے جانور جائز ہیں جن کو قربانی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، اور کن کن کی نہیں ہو سکتی؟ اگر نہیں ہو سکتی تو کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا وجہ، کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ حقیقت کیسے حقیقت سامنے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورۃ الحج ہے جہاں پر حج اور قربانی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کے اوپر جو بہیمۃ الانعام ہیں، چوپائے ہیں، جو پالتو جانور ہیں، ان کے اوپر آپ نے اللہ کا نام لے کر تکبیر پھیرنی ہے، چھری پھیرنی ہے اور ذبح کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اونٹ کا ذکر بھی کیا، اونٹ کی میل، اونٹ مؤنث جو ہے فیمیل، اونٹنی کا ذکر بھی کیا، اسی طرح گائے کا اور بیل کا ذکر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بکری اور بکرے کا ذکر، دمبے اور بھیڑ کا ذکر، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے جانوروں کے متعلق قرآن مجید کی باقاعدہ آیت نازل کی ہے، سورت نازل کی ہے، اور ان کا ذکر خیر کیا ہے. اور پھر جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، شریعت نازل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جن جانوروں کی قربانی کی ہے انہی جانوروں کی قربانی کریں گے، اور اسی طریقے پر کریں گے تو قربانی قبول ہوگی. انہی جانوروں کی قربانی اسی طریقے پر کریں گے تو قربانی قبول ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی. اگر ایک شخص بیل کی قربانی کر لے، قذافی صاحب، ایک شخص ہے وہ بیل کی قربانی کر رہا ہے اور قربانی بھی کر رہا ہے 10 ذی الحج کو، لیکن وہ قربانی نماز عید ادا کرنے سے پہلے کر لیتا ہے، فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اس نے آ کے اپنا بیل ذبح کر دیا، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا تل کا لحمن، یہ گوشت ہے جو تم نے اپنے گھر والوں کے لیے اکٹھا کیا ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ اور قربانی کرنی پڑے گی. میرے مقدمے کو سمجھیے، میں مسلمانوں کی قربانیوں کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیل کر رہا ہے، گائے کر رہا ہے، اونٹ کر رہا ہے، بکرا چھترا کر رہا ہے، لیکن قربانی کے وقت سے پہلے کر رہا ہے، نماز عید ادا کرنے سے پہلے کر رہا ہے، تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوئی. اور اگر کوئی شخص قربانی کا جانور نہیں ذبح کر رہا، کوئی اور جانور ذبح کر رہا ہے، مثلا میں نے ایک ٹی وی چینل پر کہا کہ گھوڑا تو حلال جانور ہے، مدینہ طیبہ میں کھایا گیا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کھایا گیا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں ذبح کر کے صحابہ نے کھایا. اور قرآن مجید میں بھی گھوڑے کا ذکر، قرآن مجید میں بھی گھوڑے کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں، والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا. یہ پوری آیات اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کے متعلق بیان کی ہیں. تو جب گھوڑا حلال جانور ہے اور پالتو جانور ہے، بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی، صحابہ کرام نے اس کی قربانی نہیں کی. کھانے کا جانور ہے، حلال جانور ہے، تو کٹا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا ہی نہیں، مدینہ طیبہ میں، مکہ المکرمہ میں نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی نہیں کی. تو آج اگر کوئی شخص اس کی قربانی کرے گا تو یقیناً وہ اپنے قربانی کے پیسے ضائع کرے گا، گوشت تو اکٹھا کر لے گا، مزہ تو اس کو آ جائے گا گوشت کھانے کا، لیکن قربانی کے اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا. اگر وہ قربانی کے وہ جانور جو وافر مقدار میں موجود ہیں، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، بتائیے منڈیوں میں کہ گائے ختم ہو گئی ہے، بیل ختم ہو گئے، ختم ہو گئے، بکرے چھترے ختم ہو گئے، کہ آپ کے نہیں جی ہم نے تو کٹا کرنا ہے، ہم نے تو نہیں ہے. اور خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو ہمارے بیشتر بھائی کٹے کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں.
اور بھائی کٹے کی قربانی کر کے آپ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، قربانی نہیں ہوتی۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ پر قربانی فرض ہے یا لازم ہے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ پر اور قربانی کرنا لازمی ہوگی، جیسا کہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، جس صحابی نے اپنے جانور کو عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے کر لیا تھا، بکرے کو اس نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ذبح کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرو۔ اسی طرح جو کٹا یا بھینس ذبح کرے گا قربانی پر، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی جگہ پر اسے ان مسنون جانوروں سے اونٹ، گائے، اسی طرح بھیڑ اور بکری، ان کے میل اور فیمیل، ان میں سے قربانی کرنی پڑے گی۔ اور وہ قربانی کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ جانور دوندا ہونا چاہیے، اس کی پیدائش کے بعد جو دودھ والے دانت ہیں، 2 دانت سامنے کے ٹوٹ کر دوبارہ سے اگ چکے ہوں تو اسے دوندا جانور کہتے ہیں۔ دوندا ہوگا تو اس کی قربانی ہوگی۔ سال کی کوئی رعایت نہیں ہے، سال کا ہے جی، پلا ہوا ہے جی، گھر کا ہے جی، یہ سارے بہانے ہیں اور قربانی کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، آپ نے جب بھی ذبح کرنا ہے قربانی کے لیے جانور دوندا ہونا شرط ہے، الا ان یوسر علیکم، مگر یہ کہ تمہیں جانور نہ ملے، دوندا جانور منڈی میں ختم ہو جائے، تو پھر آپ نے کھیرا بھیڑ کا دمبا یا چھترا کرنا ہے، اور وہ بھی جزا 1 سال کا ہونا چاہیے۔ یہاں پر لوگ سمجھتے 6 مہینے کا ہو سال کا لگے، یہ بھی دھوکہ ہے، 6 مہینے کا ہو سال کا لگے، یہ کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ بھائی جزا عرب میں کہتے ہی اس کو ہیں جو سال کا ہو اور اس کے ابھی دانت دودھ والے نہ ٹوٹے ہوئے ہوں، تو اس جانور کی قربانی کرنی ہے۔ بالکل۔ تو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، اگر کٹے کی قربانی کریں گے تو وہ آپ کو دوبارہ کرنی پڑے گی، اس کو نہیں مان سکتے، وہ نہیں ہے۔ اچھا دوسرا سر، جس طرح آپ نے ہرن وغیرہ اور اس طرح کی بکریوں کو، ان کا بھی آپ نے مختلف جگہ پہ بات کی ہے، ایک تو وہ کیا چیز ہے، دوسرا بہت سارے لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں، بے شمار اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ فریج میں گوشت رکھ لیتے ہیں اور وہ گوشت مہینے مہینے فریج میں پڑا رہتا ہے، تو اس کو کس طرح بانٹنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ کتنا آپ گوشت رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو گھر ہی کھا لیتے ہیں نا، وہ مطلب کہ ایک مہینے کا گوشت جڑ جاتا ہے، فریج میں رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ایس او پیز ہونی چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے؟ محمد قذافی صاحب، میں بڑے واضح طور پر بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ہرن کے متعلق بات کی کہ وہ بھی تو بکری جیسا ہی ہے اور اس کے ساتھ اس کی جنس کے میچنگ بھی ہے، تو ہرن پالتو بھی ہوتے ہیں، ان کو پالا بھی جاتا ہے۔ ہرن کی قربانی اگر کوئی کرنے کا قائل نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہرن کی قربانی نہیں ہوگی تو کٹے کی کیسی ہو جائے گی؟ گھوڑا پالتو جانور ہے، بہیمۃ الانعام میں ہے، حلال جانور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھایا جاتا تھا، مدینہ طیبہ میں صحابہ نے کھایا، صحیح البخاری کے اندر حدیثیں ہیں، تو بھائی اس کی قربانی نہیں ہے تو کٹے کی قربانی کیسے ہوگی؟ تو لہذا کٹے کا چیپٹر بند کیجئے اللہ کے لیے، آپ نے قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے تقوی پہنچے گا، اور کیا ہے؟ اللہ کا حکم مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لینا۔ اللہ حکم، یہ جو 8 جانور میں نے ذکر کیے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، انہی جانوروں کو ذبح کرنا ہے، صحابہ کرام کی سنت بھی یہی ہے، اور انہی جانوروں کو چھوڑ کر اگر آپ کوئی اور حلال جانور ذبح کریں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کرنے کے بعد ان کے 3 حصے کرنے چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ 3 حصے کرنے کے کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے یا علماء کی طرف سے۔ گوشت ہم دیکھتے ہیں کہ مہینے مہینے گھروں میں پڑا رہتا ہے، فریز کر لیتے ہیں، مہینے مہینے بعد تک یوز کر لیتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے کیا ایس او پیز ہونی چاہیے؟ اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل واضح کہہ دیا فَكُلُوا مِنْهَا وَآتِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، آپ خود بھی اس سے کھائیں، یہ برکت والا گوشت ہے، اس کو مانگنے والوں کو بھی دیں اور جو تنگ دست ہیں ان کو بھی دیں، غربا مساکین کو بھی دیں، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیں۔ آپ تھوڑا سا گوشت بھی دے سکتے ہیں، آپ پورے کا پورا بھی دے سکتے ہیں، آپ کچھ اپنے لیے رکھ کر باقی سارے کا سارا بھی اللہ کی راہ میں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 3 دن تک جتنا گوشت آپ کھا سکتے ہو وہ رکھ لو، باقی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں سارے کا سارا دے دو۔
کیونکہ اس سال قربانیاں کم تھی, مہنگائی بہت زیادہ تھی. جیسے آج مہنگائی کا طوفان ہے, اسی طرح اس وقت بھی قربانیاں کم تھی, پاور پرچیزنگ نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن کا گوشت رکھ کر باقی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دو. اگلے سال فراوانی ہو گئی, قربانیاں وافر ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو وادخروا, کھاؤ بھی, ذخیرہ اندوزی بھی کرو اور لوگوں کو بھی کھلاؤ. تو اگر کوئی شخص وسعت والے معاملے سے ہے اور لوگوں کو سب کو جو ہے وہ قربانی کے جانور پہنچ گئے, تو وہ قربانی کا تھوڑا سا گوشت دے کر, لیکن اچھا گوشت دے کر, یہ نہیں کہ چھچڑے اور وہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ تعالیٰ ایسی قربانی پسند نہیں کرتا. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے غریب بہن بھائیوں مسلمانوں کے لیے بھی وہی پسند کریں. آپ اپنے لیے چانپ پسند کریں, اپنے لیے دستی پسند کریں, اپنے لیے لیگ پسند کریں, اور دوسروں کو جناب آپ پھپڑوں پر اور چھڑوں پر جو ہے وہ ٹرکالوجی لگا دیں, تو یہ قربانی ہے, یہ سیکریفائز ہے, یہ اللہ کے ہاں پیش ہونی ہے, ایسے نہیں چلے گا. تو قربانی کے لیے 3 حصے کرنے کی دلیل تو کتاب و سنت میں نہیں ہے, لیکن اگر حالات ٹھیک ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں, اگر حالات ٹھیک نہ ہوں تو آپ زیادہ کے تھوڑا بھی رکھ سکتے ہیں. یہ کتاب و سنت سے بالکل بالکل. اچھا, دوسری ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم منڈیوں میں جاتے ہیں تو وہاں وہ بتاتے ہیں کہ اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے, اس پہ محمد لکھا ہوا ہے, اور یہ لکھ کے وہ کوئی 50,000 کی 60,000 کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کا ہے, 20 لاکھ کا ہے, اور اس طرح کی چیزیں. کیا اس طرح کی قربانی کر کے یا اس طرح کی چیزیں دکھا کر ایک جانور کو مہنگا بیچنا اور یہ کہنا کہ یہ تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو, اچھی چیز بیچو, اس پہ اللہ کا نام ہے, نبی کا نام ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا خریدنے والا جتنا مہنگا خریدے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کیا؟ محمد قذافی صاحب, یہ تو بڑے ہی دکھ والی بات ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے نام کو بیچا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بیچا جاتا ہے. کیا اللہ کی عظمت جو ہے وہ جانوروں کے اوپر لکھنے سے ہی آئے گی؟ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا حق ہی نہیں جانا, اس کی قدر ہی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کی پہچان یا قدر وہ جانوروں کے اوپر لکھے ہونے سے ظاہر ہوگی؟ نہیں بھائی, ایسے جانور کی کوئی عظمت ہے نہیں بھائی. آپ اپنی طرف سے الٹریشن کر لیتے ہیں. ایسے پیر بھی ہوتے ہیں جعلی ڈھونکی, جو اپنے ماتھے پر اپنے جسم کے مختلف حصوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جی یہ ابھرا ہوا آ گیا ہے, یہ لکھا ہوا آ گیا ہے, یہ اللہ کا نام لکھا ہوا آ گیا ہے. تو ایسی ڈھونک جو ہے خدارا نہیں کریے, اور ایسے جانور کی قربانی کا کوئی اجر و ثواب زیادہ نہیں ہوگا, وہ بھی ایک عام جانور ہے. اور پھر آپ اس کو تقدس دے رہے ہیں. کیا وہ جانور پیشاب کی جگہ پر نہیں بیٹھتا؟ وہ تو جانور ہے. کیا وہ گوبر والی جگہ پر نہیں بیٹھے گا؟ بیل بکرا جو ہے وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھے گا جہاں وہ خود پیشاب کرتا ہے. آپ اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہیں, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کر رہے ہیں. کس چیز کو آپ جو ہے وہ اس طرح لوگوں کے اندر مشتہر کرتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے سے, اور ایسی حرکتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے قطعاً جو ہے وہ خلاف ہوں اور اس کو ڈینائی کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اللہ تعالیٰ نے بلند ترین کر دی ہے. جانور محتاج نہیں ہے کہ ان کے اوپر نام لکھا جائے. جی سر, دوسرا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کوئی بھی کسائی آئے گا وہ ذبح کر دے گا جانور کو, کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ یا کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, اب کسائیوں میں بے شمار ہر طرح کے, کچھ مسلمان ہوتے ہیں, کچھ کس طرح کے ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو قربانی کون سا شخص کر سکتا ہے؟ کس شخص کی قربانی کرے گا تو مانی جائے گی؟ محترم محمد قذافی صاحب, قربانی کو اپنے ہاتھ سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا یہ مسنون ہے, اور لوگوں نے اس کا جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹ نکال لیا ہوا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی والے جانور پہ ہاتھ پھیر دے, اور وہ سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے گھر جو ہے وہ قربانی کے جانور کے اوپر ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ رہے ہوتے ہیں. اب جناب یہ قربانی ہو گئی, تو یہ اپنی طرف سے رسم اور بدعت ہے. قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جس کی قربانی ہے اسے چاہیے کہ وہ خود ذبح کرے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کرتے تھے. اور ایک صحابی ہے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبینا صحابی تھے. یہ خود قربانی ذبح نہیں کر سکتے تھے, تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو ٹرینڈ کیا ہوا تھا کہ وہ قربانی کا جانور ذبح کرتے تھے. عورت اپنی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے. تو قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اس کو اچھی طرح سے قابو کر لیا جائے, پکڑ لیا جائے, باندھ لیا جائے, اور اس کے بعد جانور کو جو ہے وہ لٹا کر قبلہ رخ کر کے, جانور کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. اور پھر اس میں آپ جو ہے وہ اپنی نیت اس کو بڑی واضح کرنی ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے شروع میں بات کی, انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کو یہ دعا آنی چاہیے,
یہ قربانی سے پہلے آپ یہ دعا مانگیں، اور اس کے بعد جانور کو لٹا کر چھری آپ کی تیز ہونی چاہیے، جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ممانعت ہے۔ چھری کبھی بھی جانور کے سامنے ذبح تیز نہیں کرنی چاہیے، اور کند چھری کے ساتھ جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو راحت پہنچاؤ، اور اس کی راحت پہنچانا یہ ہے کہ آپ قربانی کے جانور کو تیز چھری کے ساتھ ذبح کریں گے، اور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، آپ بآواز بلند بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، ذبح کریں گے۔ مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہوگا۔ اگر مسیحی آ کے، کیونکہ شکل کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا، قصاب آ جاتے ہیں مسیحیوں کی شکل میں، وہ قربانی ذبح کرتے ہیں، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی بھائی۔ اسی طرح اگر کوئی ہندو آ جاتا ہے، ہمارے یہاں پر منورٹیز رہتی ہیں، وہ آ کر قربانی کو ذبح کرتا ہے آپ کے جانور کو، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی قادیانی آ جاتا ہے، شکل پر تو نہیں لکھا ہوگا کہ یہ مرزائی ہے یا قادیانی ہے، اور وہ قصاب کی شکل میں اور آ کر آپ کے جانور کو ذبح کر رہا ہے، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ خود اپنے جانور کو ذبح کیجئے، مسنون عمل یہ ہے۔ اگر نہ ہو آپ کر سکیں، آپ کو کوئی شرعی معاملہ لاحق ہو یا میڈیکلی پرابلم ہو، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایسے بندے سے کہ جس کو شریعت کا علم ہو یا دین کا علم ہو یا وہ مسلمان ہو کم از کم، اس سے پھر آپ اپنے جانور کو ذبح کروائیں۔ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے، بلکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد آپ اس کو اللہ کی راہ میں بانٹیے بھی، جس طرح کی اس وقت مہنگائی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سنت ہے جو آج لوگوں کے اندر بھول چکے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ 20 قربانیاں کر رہے ہیں، 50 جانور ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کے پاس زیادہ جانور ہیں، آپ غرباء کو، مساکین کو، یتامہ بیواؤں کو قربانی کے جانور ہدیہ کیجئے، تحفہ دیجئے، پورے کا پورا جانور دے دیجئے۔ وہ اپنے گھر میں لے جا کر اپنے جانور کو ذبح کرے گا، ایک تو اس کے گھر میں اس کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے خوشی ہوگی، دوسرا معاشرے میں اس کا سٹیٹس بلند ہوگا، تیسرا اس کے دل سے جو دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی وہ قربانی کی روح کو آپ پہنچ سکیں گے، اور چوتھا یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو امت بھول چکی ہے اس کو بھی زندہ کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرنے پر حسن درجے کی حدیث ہے کہ آپ کو 50 شہیدوں کا ثواب ملے گا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت جسے لوگ بھول چکے ہیں زندہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ مالدار ہیں تو غرباء کے لیے قربانیوں کا اہتمام کیجئے، ان کو جانور دیجئے، جانور مہیا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قربانی کو قبول فرمائے۔ اس میں قربانی سے پہلے اہم چیز جو ہے وہ نماز عید ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، اور نماز عید میں بھی ایک چیز اور ایڈ کر چلوں کہ بہت سارے لوگ جو شرک کرتے ہیں، شرک والے معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کہا گیا ہے کہ شاید ان کے ہاتھوں سے بھی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ محمد قذافی صاحب، آپ کے سلام کو، آپ کے سوال کو سلام ہے، آپ نے بہت ہی زبردست سوال جو ہے وہ ریز کیا ہے۔ ایسا شخص کے جس کے عقیدے میں شرک موجود ہے، جو شرکیہ اعمال میں موجود ہے، جو درباروں پر جا کر جانوروں کی چڑھاوے چڑھاتا ہے، یا وہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیازیں دیتا ہے، ایسے شخص کی ذبح کیا ہوا جانور قربان کرنا وہ جائز نہیں ہے، اس کی قربانی نہیں ہوتی، اس کی اپنی قربانی بھی نہیں ہوگی، دوسرے کی قربانی کرے گا تو تب بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان صلاتی و نسکی و ماہیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ ہمیں سبق یہ دیا گیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کسی جانور کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور کے آستانے پر، کسی کے مندر پر، کسی کے قبر پر، کسی بھی بت خانے پر جا کر اس کو چڑھایا جائے، ذبح کیا جائے، تو یہ اللہ کا حق مخلوق کو دینا ہے اور یہ حرام ہے۔ ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے شخص کے ساتھ اگر آپ قربانی کے جانور میں حصہ بھی ڈال لیں گے، جو جا کر اپنے جانوروں کا چڑھاوا غیر اللہ کے اوپر کرتا ہے، اور آپ نے اپنی قربانی کا، آپ عید والے ہیں، آپ کو اللہ کا پتہ ہے، توحید کا پتہ ہے، رسالت کا پتہ ہے، اور آپ اپنے جانور کو ایسے شخص کے ساتھ ذبح کرنے میں شامل ہو رہے ہیں، تو آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غیرت والا ہے، وہ اس طرح کے معاملات سے پھر اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں، یعنی 7 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ وہ نمازی ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر آپ رشوت سے قربانی کر رہے ہیں، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ حرام کا مال غبن کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، جائیداد ہڑپ کی ہوئی ہے یتیموں کی، آپ کی قربانی نہیں ہوگی، بھلے آپ ڈھیر لگا دے قربانی کا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی تو صرف متقی لوگوں کی ہوتی ہے۔
بالکل بالکل. اچھا سر، عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ کھلے میدانوں میں جاتے ہیں، کچھ جگہ پہ ہم دیکھنا خواتین مرد، خواتین الگ سائڈ پہ، مرد الگ سائڈ پہ کھلی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں. تو کیا عید نماز کا طریقہ اصل کیا ہے، اور کس طرح ہی پڑھنی چاہیے، اور کس طرح ہم اس کو اچھے طریقے سے کہ اللہ کے ہاں یہ قبول ہو، یہ والا ہمارا جو ایک ہم کرنا چاہتے ہیں ایک چیز؟ اچھا جی، عید مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو کھلے میدان میں ادا کرتے تھے. شہر سے آبادی سے دور نکل جاتے تھے اور کھلے میدان میں ادا کرتے تھے. آج شہر بڑے بڑے ہو گئے ہیں. مثلا میں لاہور میں بیٹھا ہوں تو لاہور ہی جو ہے اس وقت وہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے 40 منٹ کم از کم لگتے ہیں گاڑی پر. تو اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. کراچی اس سے بھی زیادہ ہے. اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے. تو اب یہ ممکن تو نہیں رہا کہ آپ ساری آبادی کو جو ہے وہ شہر سے باہر نکال لیں. کھلے میدان، پارک، ان کے اندر جو ہے وہ نماز عید کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی نماز عید ادا ہو سکتی ہے. مثلا بارش ہو گئی ہے، موسم خراب ہو گیا ہے، تو نماز عید مسجد میں ادا ہو سکتی ہے مجبوراً. لیکن ہمارے یہاں عام طور پر عادت بن گئی ہے کہ مسجدوں کے اندر عید ہوتی ہے، ہر محلے کی ہر مسجد میں عید ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ عید کے اس جو اجتماعیت کے مظہر ہے، مسلمانوں کا ایک پورا شان و شوکت ہے، اس کو مفقود کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے روکنا چاہیے، باندھنا چاہیے، اور ایسی جگہ پر عید پڑھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. ہر عالم نے، ہر خطیب نے، ہر عالم نے اپنی مسجد میں، ہر مولوی نے اپنی مسجد میں عید کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی مسلمانوں کے اجتماعیت کا مظہر کدھر جائے گا؟ بڑے میدان میں جائیں، بڑے پارک میں جائیں، کھلی جگہ پر جائیں، سارے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مل کر ایک امام کے پیچھے ایک وقت میں تکبیر، ایک وقت میں رکوع، ایک وقت میں سجدہ کر رہے ہوں. پوری دنیا تک اسلام کی اجتماعیت کا پیغام پہنچنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عید والے دن خاص طور پہ عید الاضحیٰ جو ہے، یہ جو عید اب آ رہی ہے قربان عید، اس پر صبح کے وقت گھر سے کچھ کھا کر جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. چھوٹی عید پر گھر سے میٹھا کھا کر جانا یا 3 کھجوریں طاق عدد میں کھا کے جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بڑی عید والے دن کچھ بھی گھر سے کھائے پیے بغیر آپ نکلیں گے، اور عید کی نماز جاتے ہوئے آپ تکبیرات بآواز بلند پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر عجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور بے شمار جو ہے وہ آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو اللہ کی بڑائی پر ہوں. آپ اپنے گھر سے بآواز بلند تکبیرات پڑھتے ہوئے عیدگاہ تک جائیں گے. نماز عید ادا کرنے سے پہلے نہ تو کوئی تقریر ہے، نہ کوئی خطبہ ہے. ہمارے مولوی مفتی یہ بالکل غلط کر رہے ہیں کہ نماز عید سے پہلے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے خطبے کا نام، اسے تقریر کا نام دیا ہوا ہے. وہ تقریر ہو، وہ خطبہ ہو، وہ خطاب، وہ کچھ بھی ہے، وہ نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ بدعت ہے، سنت رسول کی مخالفت ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید سب سے پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کریں گے. اور عید کی عیدگاہ میں بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ سپیکر لگا کر عیدگاہ میں آواز بلند تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر اجتماعی طور پر. ایسا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. عیدگاہ جاتے ہوئے بآواز بلند تکبیرات کہیں گے، وہاں عیدگاہ میں بیٹھ کر تکبیرات پڑھنا اس کا بھی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے. اور پھر نماز عید سے فارغ ہو کر واپس آتے ہوئے بھی آپ جو ہے وہ تکبیرات پڑھیں گے. لیکن نماز عید سے پہلے خطبہ دینا، تقریر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. آپ سب سے پہلے نماز ادا کریں گے، اور اس نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی. 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس میں تکبیرات زیادہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے ساتھ، اور بہت ساری حدیثیں سنن ابی داؤد کی اور اسی طرح دیگر کتب حدیث کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے ثنا کے بعد 7 تکبیرات کہتے تھے بآواز بلند، 7 تکبیرات، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک بلند کرتے تھے. اللہ اکبر کرتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، یعنی یہاں تک کاندھوں کے برابر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. 7 تکبیرات. جب 7 پوری ہو جاتی اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے، کوئی اور سورت پڑھتے، اور اس کے بعد تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھ کے سمع اللہ لمن حمدہ اور اس کی دعائیں پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے، 2 سجدے کرتے، سجدہ کر کے آپ بیٹھتے، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے. جب آپ کھڑے ہوتے تو پھر اس رکعت کو سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیرات کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. 5 تکبیرات، اور ہر تکبیر کے ساتھ اسی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اپنے کاندھوں تک بلند کرتے تھے.
عربی میں اسے کہتے ہیں رفع الیدین کرنا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ اور کوئی اور جو ہے وہ سورہ پڑھتے تھے. اس کے بعد سجدہ، رکوع سجدہ اور پھر تشہد، درود شریف اور اس دعاؤں کے بعد سلام. سلام کے بعد اٹھ نہیں جانا، امام صرف کھڑا ہو کے خطبہ دے گا، باقی سب لوگ خطبے کو سنیں گے. یہ بھی نماز کی طرح فرض ہے. اور نماز عید میں آنے کے لیے عورتوں کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ نماز عید میں شامل ہوں. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تنگ دستی کا دور ہے، ہر عورت کے پاس اس کی چادر، جلباب، عبایا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ آپ سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنی کسی مسلمان بہن کی چادر میں چھپ کر، اس کی عبایا جلباب میں چھپ کر آ جائے، لیکن عیدگاہ میں آئے گی. ام عطیہ پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورتیں کہ جنہیں نماز سے مخصوص ایام کی وجہ سے رخصت ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی مسلمانوں کی عیدگاہ میں آئیں گی، نماز میں شامل نہیں ہوں گی، علیحدہ بیٹھیں گی، اور جو خطبہ ہوگا یا دعا ہوگی اس میں شامل ہوں گی. تو نماز عید میں عورتوں کا آنا اتنا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہاں عورتوں کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا. پردہ ہونا ضروری ہے عورت کے لیے، اور عورت کا خوشبو لگا کر نکلنا حرام ہے. ایسی چیز چوڑیاں یا ایسی پازیبیں پہن کر جن کی چھنکار ہو، یا ایسے جوتے جن کی آواز سے ٹک ٹک آ رہی ہو، اور ایسے جوتے پہن کر جانا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. سادگی کے ساتھ، دین کے احترام کے ساتھ آپ جائیں. نماز عید میں عورتیں بھی شامل ہوں اور مرد بھی شامل ہوں. عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے. علامہ صاحب بہت ساری باتوں پہ ہم نے گفتگو کر لی، آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ پیغام اس عید پر عام عوام کو پہنچانا چاہتے ہوں، کوئی اس طرح کی بات آپ کے مائنڈ میں، دماغ میں کوئی چیز ہے تو وہ آپ لاسٹ میں کر دیجئے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کی خوشیاں ہیں، اسے بانٹیے. خوشیوں کو جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھیں گی، اور یہ خوشیاں دین اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر کرنی ہے. بے حیائی کو پروموٹ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. عید کے دن لوگ شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بدکاری کے سامان مہیا کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے لیے ڈر جائیے، یہ معافی کا دن ہے. اس دن عام معافی ملتی ہے، اس دن جہنم سے آزادی ملتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کو راضی کیجئے، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے. اور اگلی بات، لوگوں میں خوشیاں بانٹیے. اس وقت بہت سٹریس ہے، بالخصوص پاکستان میں بہت سٹریس ہے، امت مسلمہ میں بہت سٹریس ہے. فلسطین کے مسلمان اس وقت جو ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں ہیں، انتہائی جبر کی حالت میں. اپنی اس خوشیوں میں ان کو یاد رکھیے، ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کی آزادی کی دعائیں کیجئے. ان کے ظالموں کے خلاف آپ جو ہے وہ آواز بلند کیجئے. اپنی آواز کو، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، پاکستان میں ہے یا باہر ہے، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز بلند کیجئے. عید کی خوشیوں میں یاد رکھیے مظلوموں کو، اور ان تک جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ قربانی پہنچائیں. فلسطین تک آپ کی قربانی پہنچتی ہے تو ان بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. خوشیوں کو بانٹیے، اور پھر اللہ بندے بن جائیے. تکبیرات کو بند کیجئے، اور قربانی جو ہے وہ 4 دن آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل قربانی عید الفطر والے، عید الاضحیٰ کے دن 10 حج کو ہے. سب سے زیادہ ثواب 10 حج کو قربانی کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وسعت ہو تو آپ دوسرے دن قربانی کر سکتے ہیں عید کے، یعنی 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو، 13ویں تاریخ کو. 13 ذی الحج تک قربانی کی جا سکتی ہے مغرب سے پہلے پہلے. بالکل بالکل. جی تو ناظرین، علامہ عبدالقیوم ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور عید الاضحیٰ کے جتنے بھی مسائل تھے، جتنی بھی قربانی کے حوالے سے چیزیں تھی، وہ تمام ہم نے پوچھی. اگر پھر بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں کمنٹس میں لازمی کیجیے. ہم عبدالقیوم صاحب کو دوبارہ اسی پلیٹ فارم پہ مدعو کریں گے، بلائیں گے، اور آپ کے سوالات کے جواب لیں گے. فی الحال ناظرین، معمر قذافی کو اور عبدالقیوم ظہیر صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.